रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले खुसूसी तौर से अपने मसीही मेंबर्स को हजरत ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम की यौम विलादत यानी कि बर्थ डेट की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। कबूल फरमाएं। जय मसीह के पास साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी आवाज सुनी, मुझे जरूर जवाब देना। आज मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। अमीर फैसल ने मसीह का ऐलान कर दिया कि वो क्रिश्चियन है। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम इनवाइट करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में हमारे ही हरदिल अजीज मसीही मेंबर सैमुअल मसीह साहब को, और आज का मौजूद गुफ्तगू है स्टार और सुपरस्टार। वो इस रिगार्डिंग मुकम्मल जानकारी देंगे और मैं फिर से सैमुअल मसीह साहब को और तमाम मसीही मेंबर्स को 25 दिसंबर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाएं। शुक्रिया जी। मसीह यसू में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और हमारे इस प्यारे भाई फैसल अमीर साहिब को भी और इसके घराने को भी। इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं क्रिसमस के हवाले से कुछ बयान कर सकूं, कुछ बता सकूं, कुछ रहनुमाई कर सकूं। तो आओ मेरे प्यारे अजीजों, हम सबसे पहले उस खुदाए वाहिद के हुजूर में अपने सरों को झुकाएं, उससे रहनुमाई मांगे, उससे मदद मांगे, ताकि हम अच्छे तरीके से एक दूसरे की रहनुमाई कर सके। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं उस खुदाए वाहिद की हजूरी में। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ प्यारे भाई फैसल साहब कि आप मुझे मौका दिया और मैं उस बादशाह की पैदाइश पे, जो दुनिया का बादशाह था, ना कि किसी मुल्क का था, उसकी पैदाइश पे मैं कुछ बयान कर सकूं और उस सितारे के बारे में भी मैं कुछ बता सकूं जिस सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई की थी, उनकी मदद की थी, और मैं कुछ उसके बारे में भी बताऊं आपको। और जो मजूसी पूरब से पश्चिम से आने वाले मुलाकाती थे, उनके बारे में भी बता सकूं। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं चाहता हूं मैं सबसे पहले दुआ में ठहरूं और आप सबके लिए भी, अपने लिए भी दुआ करूं। हालेलुया। खुदावंद जी, मैं आपका खादिम होते हुए आपकी हजूरी में झुकता हूं। खुदा बाप जी, आपने सुबह से लेकर अभी तक हमें अपनी हिफाजत में, अपनी निगहबानी में रखा है। खुदावंद जी, आपका शुक्र हो। खुदा बाप जी, मैं आपका खादिम होते हुए आपकी हजूरी में झुका हूं, और खुदा बाप जी मैं चाहता हूं कि मेरे खुदा बाप जी जहन को खोलिए, अकल को रोशन कीजिए। मैं ना बोलूं खुदावंद जी, आपका पाक रूह मेरे में से होकर बोले। खुदा बाप जी, मैं इंसान होते हुए खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कीजिए और मुझे इस लायक कीजिए कि मैं खुदा बाप जी आपके मुकद्दस और आपके पाक कलाम में से खुदा बाप जी जो भी पढ़ूं, जो भी बोलूं, जो भी बताऊं, खुदावंद जी अपनी तरफ से ना हो। खुदावंद जी ये आज आपकी तरफ से हो। आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों को बदलने वाला हो, और आज का कलाम जो आपका जिंदा कलाम है, खुदावंद जी गहरा काम करे। आपकी हजूरी हम सब पर छाई रहे। खुदावंद जी, इब्लीस नहीं चाहता कि हम आपके कलाम को पढ़े, सुने या उसे समझे, क्योंकि जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, और हमें अपनी जिंदगी के बारे में पता चलता है कि हम गुनहगार हैं। तो हम तौबा की तरफ आते हैं,
تو ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم توبہ کریں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا باپ جی آج سننے والوں کو خدا باپ جی ان کی دلوں کی زمین کو نرم کیجیے، تاکہ آج جو بھی کلام کا بیج بویا جائے خداوند جی وہ جڑ پکڑے اور 100 گنا کا 100 گنا پھلدار ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں اور یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہی سب کچھ پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ جی میرے عزیزو، آئے ہم متی رسول کی انجیل میں سے 2 باب اس کی پہلی آیت میں سے پڑھیں گے۔ جب ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے پشچم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو میرے عزیزو دیکھو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب ہیرودیس کے بادشاہ کے زمانہ میں، اس وقت کس کی حکومت تھی؟ ہیرودیس کی حکومت تھی۔ پورب سے اور مشرق سے آنے والے جو مجوسی تھے وہ کئی مجوسی تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ 3 مجوسی تھے، نہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کئی مجوسی تھے، لیکن جنہوں نے گفٹ دیے تھے، جنہوں نے تحفے دیے تھے یسوع المسیح کی پیدائش پہ، وہ 3 لوگ تھے، 3 تحفے دیے گئے تھے، لیکن مجوسی کئی تھے۔ اب یہ ہیرودیس بادشاہ کی حکومت تھی، اور یہ ہیرودیس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بیان کروں۔ یہ بہت ظالم انسان تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری حکومت ختم ہو جائے، میری کرسی میرے سے چھن جائے، تو اس نے اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی مروا دیتا تھا، اپنی وائف کو بھی اس نے، جہاں تک معلومات ملی ہے کہ اس نے اپنی وائف کو کا بھی قتل اسی نے کروایا تھا، لیکن اور لوگوں کا بھی، کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ سے میری کرسی چلی جائے۔ یہ ظالم انسان تھا، ٹھیک ہے، آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا اس کے ظالم ہونے کا بھی۔ جی میرے عزیزو، آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت میں، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اب یہ کئی مجوسی جو مشرق سے پورب سے مشرق کی طرف آنے والے تھے، یہ بہت زیادہ سفر کر کے یہ آ رہے تھے، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بادشاہ کہاں پیدا ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو بادشاہ ہے، ظاہر بادشاہ بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے یہ اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے پوچھتے پوچھتے کہ وہ جو بادشاہ پیدا ہونا ہے وہ کہاں پیدا ہونا ہے، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بادشاہ کہاں پیدا ہونا ہے۔ اور یہ بات سن کر پوچھتے پوچھتے یہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اور دیکھو یہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے کیا کرنے آئے ہیں؟ سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تو یہ ستاروں کا حال جاننے والے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ستاروں کے بارے میں جانتے تھے، کیونکہ انہیں پہلے سے ہی کافی سال پہلے سے انہیں پتا چل گیا تھا کہ آسمان پر ایک نشان دکھائی دے گا۔ تو وہ نشان جو کہا جاتا ہے کہ وہ نشان کئی 100 سال پہلے پیشن گوئی اس کے بارے میں نبیوں کی معرفت کہی گئی تھی کہ ایک نشان تمہیں دکھائی دے گا، آسمان پر ایک نشان دکھائی دے گا۔ وہ نشان کیا تھا؟ یہ ستارے کے بارے میں تھا کہ یہ ستارہ انہوں نے جب دیکھا، اور یہ ستارہ دوسرے ستاروں سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ جو ہے یہ کوئی فرشتہ ہے، کچھ ستارہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی روشنی ہے، آگ کی طرح ہے، لیکن مختلف لوگوں کے نظریے ہیں، لیکن یہ ستاروں کے بارے میں جانتے تھے، اور یہ
انہیں دیکھ کر ستارے کی رہنمائی میں یہ چلے۔ ستارہ ان کے آگے آگے چلا تھا اور ستارے نے ان کی رہنمائی کی تھی، اور یہ ستارے کو دیکھ کر، اس نشان کو دیکھ کر اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ اور میرے عزیزو، یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہاں پہ سجدے کا ذکر ہے، کیونکہ سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جاتا۔ انہیں اتنا پتا تھا وہ جو بادشاہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بادشاہ کو ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اور تیسری آیت میں کیا لکھا ہے کہ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ اب دیکھو، جب بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ بادشاہ کی پیدائش ہو گئی ہے اور ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے، وہ اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ بادشاہ بھی گھبرا گیا اور اس کے لوگ بھی گھبرا گئے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، حالانکہ اسے پتا تھا کہ یہ دنیا کا بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے۔ اب ستارے نے رہنمائی کی ان کی، اور ستارے نے یہاں تک پہنچایا، اور یہ یہاں آ کے یہ بادشاہ سے پوچھ رہے، اور بادشاہ اور اس کے لوگ سب کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے۔ اب کیوں گھبرا گئے؟ ان کو یہ تاکہ میری بادشاہی نہ چھن جائے، یہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے، یہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے یہ میری کرسی نہ لے لے، یہ اسرائیل کا بادشاہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ کیا؟ گھبرا گئے۔ اور اس نے قوم کے سب سردار، کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، اور یہ قوم کے سب سردار، کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش۔ اب اس کو یہ پتا ہے کہ مسیح نے پیدا ہونا ہے، اور یہ دیکھو بادشاہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ اب یہ ان سے پوچھ رہا ہے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں ہونی چاہیے، کیونکہ نبیوں کی معرفت پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پتا چلا انہیں کہ وہ کہاں ہونی چاہیے، مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ جی میرے عزیزو، اب ہم دیکھتے ہیں 5ویں آیات میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت الحم میں، کہا یہودیہ کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت، کس کی معرفت؟ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے، اے بیت الحم یہودا کے علاقہ، تو یہودیوں کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں۔ یہ کیوں چھوٹا نہیں؟ کیونکہ وہاں پہ دنیا کا خالق اور مالک پیدا ہونے والا تھا۔ حالانکہ وہ رقبے کے لحاظ سے چھوٹا تھا، لیکن وہ اس لیے چھوٹا نہیں کہا گیا کہ اس کے جو پیدا ہونے والا ہے وہ بڑی دنیا کا مالک اس دنیا میں آنے والا ہے، اور وہاں پہ اس کی پیدائش کے بارے میں کہا گیا تھا، پہلے سے ہی اس کے نبی نے پہلے سے ہی اس کی پیشن گوئی کر دی ہوئی تھی، نبیوں کی معرفت اس کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ جی میرے عزیزو، یہ 6 آیت میں ہے، اے بیت الحم یہودا کے علاقہ، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تم میں سے ایک سردار نکلے گا۔ کیا کون نکلے گا؟ ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی کیا کرے گا؟ گلہ بانی کرے گا۔ تو گلہ بانی کس نے کی اسرائیل کی؟ آخر کون وہ سردار تھا جو اس کی امت میں سے نکلا تھا؟ یعقوب کے گھرانے سے۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے میں نے میسج میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کس کی نسل سے تھا، یہ 6 آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ
یہ سب سے چھوٹا نہیں، اور یہ کیا ہے، سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ ہاں جی، یہ اسرائیل کی اس نے کیا کی، گلہ بانی کی۔ آگے ہم 7 آیت میں دیکھتے ہیں، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ اب اس سے فکر پڑ گئی ہے اپنی بادشاہی کی، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور اسے اب یہ ہے کہ میں اس ستارے کے بارے میں دیکھوں اور پوچھوں کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ اب اس کی چلاکیاں، اس کی مکاریاں آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کا انسان تھا۔ اور ستارہ، آگے ہم جو موضوع ہے ہمارا، اب ہم اس کی طرف چلیں گے۔ ہلیلویا۔ جی میرے عزیزو، آگے ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیات میں، اور یہ کہہ کر انہیں بیت الحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو۔ کس بچے کی بابت؟ وہ بادشاہ جو دنیا کا پیدا ہوا ہے، جو یسوع المسیح پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے کیا کروں، سجدہ کروں۔ کیا یہ چلاک مکار بادشاہ نے اس کے بارے میں جان کر اسے سجدہ کرنا تھا؟ بالکل نہیں، اس نے اسے کیا کرنا تھا، قتل کروا دینا تھا۔ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی میرے علاوہ کوئی بادشاہ ہو۔ اب یہ بادشاہ جو تھا، یہ اسرائیل کا بادشاہ نہیں تھا، یہ تو دنیا کا بادشاہ تھا جو زمین کے اوپر آ رہا تھا، لیکن اس کے یہی تھا کہ میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہ ہو۔ تو عزیزو، ہم آگے دیکھتے ہیں کس بادشاہ کی چلاکیاں، مکاریاں اس نے بتائی کہ اسے میں نے کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اور اسے پتا تھا کوئی وہ یسوع المسیح پیدا ہو رہا ہے، اور اس نے بھی اس کو سجدے کا کہا، لیکن اسے سجدہ نہیں کرنا تھا، اس نے قتل کرنا تھا۔ تو آئے عزیزو، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جی میرے عزیزو، آگے 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا۔ کہاں دیکھا تھا؟ پورب سے۔ یہ پورب سے چلے آ رہے ہیں، پورب میں دیکھا تھا، وہ ان کے آگے آگے چلا۔ ہاں جی، اب بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے سٹار یا سپر سٹار۔ یہ ستارہ جو تھا، یہ سٹار جو تھا، ان کے آگے آگے چلا، اور کیوں چلا؟ ان کی رہنمائی کے لیے۔ اور وہ ستاروں کے بارے میں، ستاروں کا حال جانتے تھے، اس لیے وہ ستارے کو دیکھ کر اس کی رہنمائی میں آئے۔ آج میرے عزیزو، وہ ستارہ، کیونکہ ہم سب کے نام کا بھی ایک ایک ستارہ ہوتا ہے، کافی لوگ اپنے ستارے اپنی پیدائش کے حساب سے ستارے کو دیکھتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، آپ اکثر انڈین مووی، دوسری مووی دیکھتے ہیں، اس میں بھی سٹار ہوتے ہیں، اور جو اچھا کردار کرتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سپر سٹار ہے۔ اس کی ہم مووی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب مووی آئے اور ہم کب دیکھیں۔ جب ہم دنیاوی تھے تو ایسی سوچ رکھتے تھے کہ ہم مووی بھی دیکھتے تھے اور ہم انتظار میں ہوتے تھے، لیکن شکر ہے اب ہم روحانی ہو گئے، ہم اب اس سٹار کو ہی دیکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے تھا۔ تو میرے عزیزو، ہر انسان جو خدا کا خادم کہلاتا ہے، اس کا کام بھی کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، ہر اس انسان کی رہنمائی کرنا جو خدا سے دور ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی کر کر اس کو کس کے پاس لے کے آتے ہیں؟ یسوع المسیح کے پاس۔ جیسے یہ ستارہ کہاں سے چلا؟ پورب سے چلا، پشچم سے چلا، اتنی دور سے یہ سفر کر کے آئے تھے، کس کو دیکھنے؟ دنیا کے بادشاہ کو، اور دنیا کے نجات دہندے کو دیکھنے آئے تھے، جس کی پیدائش ہوئی تھی، اسے کیا کرنے آئے تھے؟ سجدہ کرنے آئے تھے۔ جی میرے عزیزو، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ
کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ کہاں ٹھہر گیا؟ جہاں وہ بچہ تھا۔ اور 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ کون خوش ہوئے؟ مجوسی خوش ہوئے جب ستارہ وہاں پہ ٹھہر گیا۔ کہاں ٹھہر گیا؟ جہاں وہ بچہ تھا، جہاں وہ نجات دہندہ تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کے پاس آئے جو دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ جب ہم اپنے ستارے کو اس کے پاس لے کے آتے ہیں، ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو یہ ستارے نے رہنمائی کی اور وہ نجات دہندے کے پاس آ گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم نام کے ستارے نہ بن کے رہیں، ہم بھی اس ستارے کی طرح ہو جائے جو سپر اسٹار تھا، جو سپر اسٹار بن کے جس نے دکھایا۔ اور ہمیں بھی چاہیے ہم بھی سپر اسٹار بنے، ہم بھی ان گنہگاروں کو جو خدا سے دور ہیں، جو اس نجات سے دور ہیں، انہیں اس نجات دہندے کے پاس لے کے آئیں تاکہ وہ بھی اس کو سجدہ کریں، اس کے آگے جھکیں اور اپنی گناہوں کو پہچانے اور اپنی بدکاریوں کو پہچانے اور توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، اس پہ سجدہ کریں جو سجدے کے لائق ہے۔ ہالےلویا۔ ہمیں بھی کیا چاہیے؟ اسٹار سے سپر اسٹار بنے۔ آج ہم کرسمس منا رہے ہیں، اپنے گھروں میں اسٹار لگا رہے ہیں، ٹریز لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں، لیکن کیا اگر ہماری زندگی میں وہ اسٹار نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا مالک نہیں ہے، وہ رازق نہیں ہے جس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، جس نے ہمارے کفارہ دیا، اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس کا اسٹار ہماری زندگی میں، اس کی روشنی ہماری زندگی میں نہیں چمک رہی، تو ہمیں چاہیے عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری زندگی میں جو اس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، کیا ہماری زندگی میں وہ نور ہے تاکہ ہماری طریقیں دور ہو چکی ہیں؟ اگر نہیں ہو چکی تو ہمیں چاہیے اسٹار نہیں، ہمیں سپر اسٹار بننے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح یہ اسٹار نے اس مجوسیوں کی رہنمائی کی جو پورب سے پشچم کی طرف آئے، جو اتنا سفر کر کے اس نجات دہندے کو دیکھنے کے لیے، اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے، اور اس اسٹار نے رہنمائی کی، مدد کی ان کی۔ اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ ہم بھی اس نجات دہندے کے پاس جس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، تو ہماری طریقیں، اور پھر اس نے کہا کہ دنیا کے نور تم ہو، ہمیں بھی اس نے اپنا بیٹے، اپنا بھائی کہہ دیا، اور خدا نے ہم پر رحم کیا اور ہماری زندگی میں بھی وہ نور کو چمکایا، ہماری طریقوں کو دور کیا۔ اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی طریقوں کو ہم دور کریں اور دوسروں کی طریقوں کو بھی دور کریں، اور اگر ہم گنہگار ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سجدہ کریں اور اس کے پاس آئیں اور دوسروں کو بھی ان کے پاس لے کے آئیں تاکہ ان کو بھی اس نجات دہندے کی پہچان کروائیں اور ہم ان کی رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں جس طرح اس اسٹار نے کی۔ اور آپ میں بھی چاہیے سپر اسٹار بننا، ہم نام کے اسٹار نہ ہو، ہم خدا کو پسند آئے سپر اسٹار بنے، اور لوگ ہمیں بھی دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں، لوگ ہمیں بھی، ہم خدا کو پسند آئے اور لوگ ہمیں بھی پسند کریں۔ وہ کہتا ہے عزت تیری بتاوے گا یعقوب دا خدا، جب ہم خدا کے کام کریں گے تو ہماری عزت بڑھے گی، لوگ ہمیں بھی اسٹار نہیں سپر اسٹار جانیں گے کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہوں گے، ہم دوسروں کی رہنمائی کرنے والے ہوں گے، اسٹار کی طرح ہم سپر اسٹار بن جائیں، جس طرح اس سپر اسٹار نے ان کی رہنمائی کی، ان کی مدد کی، ان کے آگے آگے چلا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہیں اور جانا ہو تو
हम GPS का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त का GPS जो था वो स्टार था, बल्कि वो सुपर स्टार था जिसने रहनुमाई की, जिसने उन मजूसियों को, इतने ज्यादा मजूसी थे, कई मजूसी लिखा गया है, वो लेके आए किसके पास? निजात दहिंदे के पास लेके आए, जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। तो हमें चाहिए दुनिया के नूर के पास गुनहगारों को लेके आए, उनकी रहनुमाई करें, अंजील की मनादी करें, उन्हें बताएं कि यही है जिसने कहा है राह हक और जिंदगी मैं हूँ। उस हमेशा की जिंदगी के पास लेके आए, वही राह है, वही हक है, वही हमेशा की जिंदगी देने वाला है। हालेलुया। आए अजीजों, हम आगे भी पढ़ें, आगे भी हमारे लिए कुछ है जो हमें सीखने की जरूरत है। जी मेरे अजीजों, हम 11वीं आयत को भी देखें, यहाँ पे भी हमारे लिए है रहनुमाई और सीखने के लिए भी। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। क्या किया? सजदा किया। और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्ल उसको नजर किया। अब अजीजों, यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है कि ये डिब्बा अपने डिब्बे उन्होंने खोले और उन्होंने ये जो नजर कर रहे हैं, ये जो गिफ्ट लेके आए हैं, ये जो दे रहे हैं, ये क्या चीज है और क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपकी थोड़ी रहनुमाई करना चाहता हूँ। जी अजीजों, अब यहाँ पे अब कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें ये अब सीखना है कि ये जो इन्होंने गिफ्ट दिए हैं मजूसियों ने, एक तो सोना दिया है। अब सोना क्या जाहिर कर रहा है? सोना उसकी बादशाही को जाहिर करता है। सोना जो दिया है ये क्या जाहिर करता है? बादशाही को जाहिर करता है। और ये किसकी बादशाही थी? ये याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। ये लूका पहला बाब उसकी 32 आयत में लिखा है कि ये याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और इसकी बादशाही का आखिर ना होगा। इसका मतलब ये सोना जो है इसकी बादशाही को जाहिर करता है। अब जब भी ये पैदा हुआ है तो अभी से इसके बारे में जो पेशन गोइयां मिल रही हैं, ये अभी से मिल रही है कि ये तो बादशाह है, ये तो दुनिया का बादशाह है और इसे सोना दिया जा रहा है और इसकी बादशाहत को जाहिर करता है। और जो इन्होंने लबान का जिक्र है कि लबान जो है ये काहिन उसके होने का सबूत है। लबान का क्या मतलब है? कि उसके काहिन होने का सबूत है। ये उसकी कहानियत को जाहिर करता है क्योंकि उसने काहिन का काम भी किया। क्या किया? काहिन का काम भी उसने किया। आगे जो मुर्ल है, मुर्ल क्या होता है? जब कोई इस दुनिया से जाता है, मरता है, तो उसे मुर्ल लगाते थे, मुर्ल लगाया जाता था। और ये मुर्ल क्या है? ये मुर्ल जब कोई मरता है उसे मुर्ल लगाते थे, मुर्ल। और उसे जब वो मरा तो उसे 50 शेर मुर्ल लगाया। कितना? 50 शेर मुर्ल उसे लगाया गया। जी मेरे अजीजों, यहाँ जो मुर्ल है इसके बारे में भी हमें पता चल गया। अब लबान के बारे में भी पता चल गया कि ये काहिन को जाहिर करता है और बादशाह के बारे में भी पता चल गया कि ये जो गिफ्ट दे रहे हैं ये ही सब कुछ पता चल रहा है हमें इसके बारे में। देखो मेरे अजीजों, यशाया नबी पहले से ही बता रहा है। अभी मसीह की पैदाइश तो बहुत बाद में हुई, लेकिन यशाया नबी बहुत पहले था उससे। उसने भी यही बताया है 7वें बाब की
14 آیت میں لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی۔ ہاللیلویا، امانویل رکھے گی۔ امانویل کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ تو دیکھو سو سال پہلے کی بات ہے، شروع سے ہی اس کی پیشن گوئی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک جو اسے نہیں مانتا یا قبول نہیں کر رہا، تو پھر عزیزو اس چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دنیا میں آنے کا اس کا مقصد تھا انسان کے جسم میں انسان کی شکل میں وہ خدا خود آیا، کیونکہ وہ پورے مکمل طور پہ انسان بھی تھا اور خدا بھی تھا۔ اس نے خدا والے کام بھی سارے آ کے کیے اور انسان والے کام بھی کر کے دکھائے۔ تو اس لیے دنیا کا بادشاہ تھا، وہ دنیا کا مالک تھا جو دنیا میں آیا اور آج وہ تخت پر بیٹھا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ اب اس نے دوبارہ آنا ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ جب دنیا میں آئے گا تو اسی نے آ کے سب کی عدالت کرنی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں اس عدالت میں کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے گا، تو اس سے پہلے ہم اس کو قبول کریں اور توبہ کریں اور نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ کرسمس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، سٹار کی طرح، جس طرح وہ سٹار نہیں سپر سٹار تھا، اس نے رہنمائی کی، اس دنیا کے خالق کے پاس لے آیا ان کی رہنمائی کر کے، تو ہمیں بھی آج سپر سٹار بننے کی ضرورت ہے۔ اور گھروں میں سٹار لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، اس نور کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سٹار نہ ہوں بلکہ سپر سٹار ہو جائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس نور کو اپنی زندگی میں لیں، تاکہ ہماری گناہوں کی طریقیں، ہماری بیماریوں کی طریقیں دور ہو جائیں اور ہم ہمیشہ کے لیے روشن ہو جائیں، اس کے پاک روح کو ہم حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں، اس کی عدالت میں کھڑے ہونے کے لائق ہو جائیں اور اس کی بادشاہی میں چلے جائیں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اس نے جا کر جگہ تیار کر دی ہے۔ اب ہم نے اس کی بادشاہی میں اسی وقت جائیں گے جب ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لیں گے، ہم اس دنیا کے بادشاہ کو قبول کر لیں گے تو ہم اس کی بادشاہی میں جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں چاہیے آج اپنی غلطیوں پہ، اپنے گناہوں پہ، اپنی بدیوں پہ غور کریں، تاکہ ہماری زندگی میں طریقی نہ رہ جائے۔ طریقی گناہ کو ظاہر کرتی ہے، اگر ہم گنہگار ہیں تو آج بھی ہم طریقی میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس نور کو اپنی زندگی میں لے تاکہ ہماری طریقی جاتی رہے، ہم دوسروں کے لیے نور بن جائیں، نمک بن جائیں۔ اس نے کہا کہ اس نے ہمیں بھی یہی کہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، تو ہماری زندگی میں اگر طریقی ہے تو ہم نور کی طرح چمک نہیں سکتے، اور نمک کی طرح ہم دوسروں کو مزیدار نہیں لگ سکتے اگر ہم میں نمکینیت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں نور کو چمکائیں اور سپر سٹار بن کر دوسری کے طریقوں کو دور کرنے والے ہوں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کے گھرانوں کو بھی برکت دے، یسوع المسیح کے نام سے آمین۔ سیموئل بھائی، آپ جو بات چیت کر رہے ہیں جاری رکھیں، ان بٹوین تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دیں کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں ان کا کیا مطلب ہے، بریفلی شارٹ میں بتا دیجیے گا پلیز اپنی بات چیت کے درمیان ہی۔ بہت شکریہ سیموئل مسیح بھائی، آپ نے بہت قیمتی جانکاری دی، اور وہ بھی میری کرسمس کے موقع پر، تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، کوٹھی کوٹھی پرنام، اور آپ کا بہت شکریہ۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی، ہاللیلویا۔ جی
مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. بہت شکریہ بھائی جی، آپ نے مجھے وقت دیا. آپ سب کا شکریہ، اور جتنے گروپ والے ہیں ان سب کا بھی شکریہ، ان کے فیملیوں کا بھی. خدا ان سب کو برکت دے، وہ کلام کو سنیں اور سمجھیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوں. خداوند ان سب کو بھی برکت دے، اور آپ سب کو بھی برکت دے، آپ کے گھرانے کو، تمام ایڈمن کو، اور آپ سب کو، آپ کی پوری ٹیم کو خداوند اپنی حفاظت میں رکھے. یسوع المسیح کے نام سے آمین. بادشاہ مینوں ملیا جلال دا جے، بادشاہ مینوں ملیا جلال دا جے، یسوع سب نالوں وکھرا کمال دا جے، یسوع سب نالوں وکھرا کمال دا جے، بادشاہ مینوں ملیا جلال دا جے، بادشاہ مینوں ملیا جلال دا جے، یسوع سب نالوں وکھرا کمال دا جے، بادشاہ مینوں ملیا جلال دا جے، بادشاہ مینوں ملیا جلال دا جے. اوتے آپ بھی بلائے اوتے کم بھی اگلے، اوتے آپ بھی بلائے اوتے کم بھی اگلے، پاویں زندگی دا تاج جیڑا اوتے پیچھے چلے، پاویں زندگی دا تاج جیڑا اوتے پیچھے چلے، نال تختا تے اپنے بٹھال دا جے، بادشاہ مینوں ملیا جلال دا جے، بادشاہ مینوں ملیا جلال دا جے. اودے نال چ شفاواں جتھے جتھے بھی میں گاواں، اودے نال چ شفاواں جتھے جتھے بھی میں گاواں، پڑھ کے اودا کلام جدوں سب نوں سناواں، پڑھ کے اودا کلام جدوں سب نوں سناواں، اوتے بریاں روحاں نوں نکال دا جے، بادشاہ مینوں ملیا جلال دا جے، بادشاہ مینوں. سیموئل بھائی، آپ جو بات چیت کر رہے ہیں جاری رکھیں ان بٹوین. سیموئل مسیح بھائی، آپ نے بہت قیمتی جانکاری دی، اور وہ بھی میری کرسمس کے موقع پر، تو اس لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، کوٹھی کوٹھی پرنام، اور آپ کا بہت شکریہ. جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی. ہالےلویا. بھاگ بھاگ رے بھاگ فرنگی، جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک اور ہاتھ کھڑک، درگا ہے کالی مائی ہے. اشوچہیر پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی